सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 9 और 10 दिसंबर को डेमोक्रेसी पर एक समिट बुलाया है, जिसमें दुनिया के तकरीबन 110 मुल्कों को इनविटेशन मिला, भारत को भी, पाकिस्तान को भी। जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, जिस भी शक्ल में हो, उन्हें बुलाया गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो वहां जाते। हमें याद है पिछली दफा जब क्लाइमेट समिट हुआ, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, तो पाकिस्तान की हुकूमत इस बात से खासा नाराज थी। खैर, पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम कोई अच्छा मुनासिब मौका देख के डेमोक्रेसी के ऊपर अमेरिका से बात करेंगे। अगर आपको याद हो, पिछले साल इमरान खान साहब ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर चीन के साथ लिंक्ड है, और उसके बाद गाए बगाए हर फोरम पे वो ये बात कहते रहे। जहां कहीं भी उन्होंने खिताब किया, वहां उन्होंने यही बात कही। अब कल उन्होंने इस्लामाबाद में थिंक टैंक को एड्रेस करते हुए कि उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए और हमारी पॉलिसी है कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। बशानी साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट में ना जाने का फैसला क्यों किया? देखें जी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अंडर यूएस सुपरविजन में होते हैं, उसमें पाकिस्तान को बाहर रखा जा रहा है। और उसकी वजह ज़ाहिर है, डेफिनेटली क्लियर है कि एक तो बहुत ही अनईजी किस्म की रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो एक फाइनल वर्डिक्ट में कहूँगा कि दिया था ट्रंप के ज़रिए और ट्रंप की ज़बान में, वो बड़ा क्लियर था कि हम लोगों के साथ ये होता रहा है, जो भी हमारे ताल्लुकात में उतारो चढ़ाव नशीबो फराज रहे हैं वो ये हैं, और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान जो है एक नाकाबिल एतबार पार्टनर है या दोस्त है या कंट्री है, तो इसके साथ हम उस तरह की जो माजी की रिलेशनशिप है वो नहीं रखना चाहते। इस पे बड़ा दो टोक अंदाज में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डिफरेंट टाइम्स में लीडरशिप ने भी इज़हार किया, और उसके जो सिविल सर्वेंट हैं और उसके जो स्टेट डिपार्टमेंट है और दीगर पॉलिसी साज इदारे हैं, थिंक टैंक हैं, सब ने वक्तन फ़क्तन इसको क्लियर कर दिया। अब इसमें अगर कोई इबाम है तो वो इबाम है जो जानबूझ के रखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इसमें अभी कोई गुंजाइश है जी, हालांकि कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस प्रोसेस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गुजरा है अफगानिस्तान के इशू को लेके, उसमें पाकिस्तान का एक फैसिलिटेटर का रोल था, जो रोल उसने प्ले किया सिर्फ उस हद तक कि जब तक उसके बदले में उसे वो कुछ मिलने की तवक्को थी, जब वो नहीं मिल उसको नहीं मिल सका, और जब वो नहीं मिला तो पाकिस्तान का रोल एक फैसिलिटेटर से पहले एक तमाशबीन का बना और उसके बाद एक क्रिटिक का बना। और अल्टीमेटली इमरान खान जो हैं उन्होंने वो जो आज़ादी की बात करके और अजीबोगरीब किस्म के तस्वुरात पेश करके कि जी अफ़गानिस्तान के लोग आज़ाद हो गए हैं, ये एक रटा रटाया जुमला था एक ऐसे मुल्क की तरफ से जिसको खुद अभी तक ये मेरे ख्याल में मीलों तक सफ़र करना है आज़ादी के उसूल के लिए, और जहाँ आज़ादी का तस्वर भी अभी तक अधूरा है, अनडिफाइंड है, और जहाँ अब तक लोग ये तय नहीं कर सके कि आज़ादी होती क्या है, किससे लेनी होती है और किसको देनी होती है, तो वो घूमा फिरा के तो वापस वही इंटरनेशनल इदारों की गुलामी और IMF से लेके तो दूसरे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स और आलमी बैंक और इस तरह के जिनको टिपिकल क्लासिकल ज़बान में साम्राज्य इदारे कहते हैं, उनकी गुलामी की दरख्वास्तें लेके उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, और दूसरी तरफ अफगानियों को
آزادی کی درس دے رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اس کے نتیجے میں ایک چیپٹر کلیئر ہو گیا تھا کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان جو کچھ بھی چل رہا تھا گزشتہ 70 سال سے, اس کا ایک چیپٹر کلوز ہو گیا, ڈراپ سین ہو گیا. اور وہ جو کچھ بھی چل رہا تھا اس پہ بھی ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے آئے ہیں کہ وہ جو کچھ چل رہا تھا اس میں پہلے جو سال تھے 1947 سے لے کے 63 تک کے, اس میں پاکستان ہائر کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ایز اے فٹ سولجر ٹو اٹیک سوویت یونین اینڈ ٹو اسٹاپ سوشلزم فرام جو ہے وہ پروسیڈنگ ٹو دا انڈین سب کنٹیننٹ اینڈ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مڈل ایسٹ اور اس طرح کی کنٹریز میں. فٹ سولجر کا رول تھا جس کا بار بار انہوں نے ڈاکومنٹریشن بھی کی اور اس کو زبانی بھی بتایا کہ بھائی یہ آپ لوگوں کے پاس ایک افرادی قوت ہے جس کو آپ فوج کہتے ہیں, ہم اس کی مدد کریں گے, اس کو اکوپ کریں گے, اس کو اسلحہ دیں گے, آپ کی مالی مدد کریں گے, تو آپ کھڑے ہو جائیں سوویت یونین کے آگے, ترکی کے ساتھ مل کے, ایران کے ساتھ مل کے, جو سارے پیکٹ ہوئے تھے سیٹو سینیٹو کے, بغداد پیکٹ وغیرہ وغیرہ, جو کہ انٹرنیشنل ایک گٹھ جوڑ تھا سوشلزم کے خلاف, اس میں آپ فٹ سولجر بن جائیں تو بن گئے تھے. یہ تھا رول 1962 تک کا. جب انڈو چائنا وار ہوئی اور اس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اسلحہ دیا چین کو, تو وہ کلیئرلی جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ ایک طرح کا پاکستان کو, چونکہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم اسلحہ جو ہے انڈیا کو کسی صورت میں نہیں دیں گے, اور پاکستان نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ دیں گے. اس میں ایک بڑی بات تھی, میں آپ کو امپارٹنٹ بتاؤں, وہ ضمناً نہیں ہے, بڑی امپارٹنٹ ہے, کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ظاہر ہے پاکستان تو کلیئرلی اس کو ایک اپارچونیٹی سمجھ رہا تھا کشمیر پہ اٹیک کرنے کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی ساری فورسز بارڈر پہ لگ گئی تھی چین کے ساتھ, اور وہ لڑائی کو زیادہ پلیزنٹلی آگے نہیں جا رہی تھی. تو اس میں ایوب خان اور اس کے جو دوست تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ دس از اے بگ اپارچونیٹی. تو اس پہ پھر جو ہے وہ ایوب خان کو امریکیوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف لڑیں گے, اس لیے آپ اس جنگ سے باہر رہیں. تو ایوب خان نے کہا ہم اس جنگ سے باہر رہیں گے تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہوگی, کیونکہ اس وقت تو ہم کشمیر جو ہے وہ بالکل ایک تھالی میں ڈال کے لے سکتے ہیں, تو آپ بدلے میں پھر ہمیں کیا دے رہے ہیں, اس قربانی کا صلہ کیا ہے. تو اس میں پریزیڈنٹ کینیڈی نے وعدہ کیا کہ جو ہی یہ انڈیا چائنا معاملہ ختم ہوتا ہے ہم آپ کو بٹھائیں گے ٹیبل پہ, آپ کو مذاکرات کریں گے, اور کشمیر کا حتمی حل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کو لے کے دیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے دھمکی دے کے پاکستان کو روکا کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے, اور دوسرا انہوں نے انسینٹیو دے کے روکا, جس کو بعد میں ظاہر ہے اس وقت تک پنڈت جواہر لال نہرو یہ مذاکرات وغیرہ کے چکر سے نکل چکے تھے ذہنی طور پہ, اور یہ مسئلہ کشمیر کے انٹرنیشنلائز کرنے کے چکر سے بھی نکل چکے تھے, چونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ بڑی سلیپری سلوپ ہے, اور اس کو بنیاد بنا کے تو یہ جو انٹرنیشنل سامراجی قوتیں ہیں ان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے, تو وہ ڈرلی اس کے اگینسٹ تھے. لیکن یہ امریکہ برطانیہ نے مل جل کے, تو وہ آپ کے انڈین ایک اسکالر کی زبان میں پنڈت نہرو کے بازو مروڑ کے اس کو ٹیبل پہ بٹھایا. تو وہ جو مذاکرات ہوئے 6 دور چلے تھے, بھٹو سورن سنگھ مذاکرات کے نام سے 63 میں, وہ سارا اسی کا ایک جو ہے وہ تھا. اب آپ یہ بات میں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کا جو رول تھا وہ ایک کلائنٹ سٹیٹ کا تھا, جس میں کہ بدلے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ یہ کر کے, تو یہ 63 میں جب آ کے یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پاکستان نے چین کی طرف جھکنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو امریکی ہمارے اتحادی ہیں, نہ انہوں نے مذاکرات کامیاب کرائے, نہ انہوں نے جو ہے انڈیا کو اسلحہ دینے سے باز آئے, تو ان کی دوستی کا تو کوئی فائدہ نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم انڈیا سے معاملات طے کریں, اس چین سے.
تو وہ ان جو 6 دور تھے مذاکرات کے دوران، اس میں چوتھے دور کے دوران ذوالفقار علی بھٹو اچانک چین چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے چین کے ساتھ معاہدہ سائن کر لیا تھی کہ ہمارے ڈسپیوٹ سارے ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کو 2000 مربع میل مل گیا، ہم نے کشمیر کا ایک چنک اٹھا کے دے دیا، جس پہ انڈین نے یہ کہا کہ مذاکرات ہم سے ہو رہے ہیں اور کشمیر کے حصے بکھرے کر کے چین کو دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ چین کے ساتھ ان کا ایک بن گیا گٹھ جوڑ، جو کہ میں نے آپ کو ایک کنٹیکسٹ میں بتایا۔ بالکل اس وقت تک پاکستان 1947 سے 63 تک فٹ سولجر تھا۔ وہاں آ کے انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کر ظاہر ہے انڈیا کے خلاف، اور اگر بعد میں ہو سکا تو امریکہ کے خلاف بھی جو ہے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ ہے وہ کانٹیکسٹ جس کو وہ بعد میں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے امریکیوں کے مذاکرات کرائے تھے، چین سے فیسیلیٹیٹ کرائے، تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں، اس پہ بھی کسی وقت ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو گٹھ جوڑ ہوا چین اور پاکستان کا، جس میں کشمیر کے ٹکڑے کر کے بھی چین کو گفٹ کر دیے گئے، خود بھی پاکستان نے یہ حصے لے لیے، اس کے بعد تو یہ ایک نیکسس بن گیا جو آج تک چلتا ہے۔ بعد میں عمران خان نے جو یہ کہا کہ ہمارا جو آپ نے کوٹ کیا کہ اب ہمارا تعلق چین کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس سمٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ چین کو خوش کرنے کی، چونکہ چین بھی گزشتہ 2 سال سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، تو ایک تو اس کو میسج جائے گا کہ جناب ہم جو ہے وہ روس اور چین کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ روس اور چین دونوں کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ چین راضی ہوگا، لیکن یہ ایک اس کے پیچھے ایک انیویٹیبل ریزن ہے ان کے نہ جانے کی، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہاں پہ جو اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا تھا، ان سے وہاں پہ جو کویسچن پوچھے جانے تھے، ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹک فورم ہے، تو اس میں جو کنٹریز آ کے بیٹھی ہیں وہ صرف وہاں بیٹھ کے چین اور روس کو تو گالیاں نہیں دے سکتے نا، انہوں نے اپنا حساب کتاب بھی پیش کرنا ہے۔ جی بالکل، میں آپ سے یہی جاننے والا تھا کہ کچھ ایسی وہاں پر باتیں ہونی تھی، ہیومن رائٹس کو مثلا وہاں پہ ڈسکس کیا جانا تھا، وہاں پر جب یہ سارے رپورٹس اپنی پیش کرنی پڑتی تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو امبیرسمنٹ ہوتی۔ کیا اسی امبیرسمنٹ کے چلتے انہوں نے کہا کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، نہ جائیں تو بہتر ہے، چین بھی خوش ہو جائے گا اور ان کے ساتھ کسی اور دن انگیج کریں گے ذاتی طور پہ؟ جی بڑی وجہ یہی تھی، کیونکہ یہ وہاں پہ جانے کے قابل نہیں تھے۔ لیٹ می ٹیل یو وائی، کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے، وہاں کچھ ملک یہ پوچھتے کہ آپ کو تو ویگوار جو مسلمانوں کا بڑا دکھ ہے کہ وہاں ری ایجوکیشن ہو رہی ہے یا ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں یا فلاں فلاں، تو آپ آ کے بیٹھتے ہیں چین کو کنڈیم کرنے کے لیے، تو ذرا آپ تو بتائیں کہ آپ اپنے ملک میں مائنارٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی 2 دن پہلے وہاں جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس سے 2 ہفتے پہلے جو ہے ادریس خٹک، جو ایک NWF ساری اس میں پختونخوا کا، میں اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا، جو کہ ایک سویلین ہے اور ایک پارٹی کا عہدیدار رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اس طرح کا کیس جو ہے وہ چلا ہے کہ ایک سویلین کو کورٹ مارشل پروسیس میں لے جا کے تو اس کو بغیر اس کے ڈیفنس، پراپر ڈیفنس کے، اس کو 11 سال قید اور پتہ نہیں کیا کیا کی سزا دی گئی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا گیا، حزب اختلاف کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا، میڈیا پہ جس طریقے سے قبضہ کیا گیا، اور جس طرح سول سوسائٹی کی سپیس جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا، یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ملا جلا کے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چین کی تو چلیں اگلی بات ہم کریں گے کہ چین کیا کر رہا ہے۔ تو اس میں ان کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہی فورم چین کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بریکٹ کرے کہ بھائی آئیں ذرا آپ کا بھی تو حساب کتاب دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے دامن میں کیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہاں جائیں نہ، چونکہ دیر واز نو ایکسپلینیشن۔ یہ جو کہانیاں سناتے ہیں رام کہانیاں،
کہ پاکستان اوپر اٹھ گیا، اتنا انڈیکس میں فلاں ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ تو وہاں کوئی سننا نہیں تھا کسی نے، انہوں نے تو دو ٹوک بات کرنی تھی ایک، اور اس اپنے آپ کو بچانے کا سارا جو احسان ہے وہ ڈال دیا چین پہ، جیسے ایوب خان نے ڈال دیا تھا کہ یہ میں قربانی دے رہا ہوں کشمیر نہ چھین کے، تو قربانی کا مجھے صلہ دیا جائے، اس طرح انہوں نے قربانی دی، چین کو کہا کہ ہم نے قربانی دی، اتنی بڑی فورسز کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، تو اب اس کا صلہ مانگیں گے چین کے ساتھ۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جس سلوپ پہ یہ چلے گئے ہیں یہ بہت سلپری ہے۔ چین اور جو سوویت یونین جو روس ہے وہ اگر وہاں پہ ڈیموکریسیز کے بھی کوئی ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے بھی کوئی ایشوز ہیں، تو انہوں نے ایک لمبے پروسیس میں اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے تو وہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں برداشت بھی کر سکتے ہیں، اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا، وہ پہاڑی میں ایک محاورہ ہے کہ پالا نہیں پھاکی تو ماں گئی نہیں چکی، یہ ہماری جو پہاڑی زبان ہے نا اس میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دامن میں تو کچھ ہے نہیں آپ کے پاس، تو آپ کی والدہ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے چاکی پیسنے کے لیے، بہت سارا آٹا لے کے آئے گی۔ اب یہ ان کی حالت ایک طرف یہ ہے کہ دے آر ایٹ دی ایج آف آلموسٹ جو ہے وہ کلیپس اکانومی کے حوالے سے، ان کو اب سعودی عرب جو ہے جو قرضہ دیتا ہے اس میں 24 اور 48 گھنٹے کے، پہلے انہوں نے 72 گھنٹے کا نوٹس رکھا تھا، اب جو رکھا ہے 24 اور 48 گھنٹے میں ہم یہ قرضہ واپس لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی سچویشن میں وہ دکھا رہے ہیں آنکھیں پوری ویسٹرن ورلڈ کو اور ڈیموکریسیز کو، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں، ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی ناکام قسم کی سفارتکاری ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اپنا جو ان کے کرتوت کا لفظ میں استعمال کروں گا، پاکستان میں گزشتہ 3 سال سے جو کرتوت ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ جس پاکستانی تھنک ٹینک کو عمران خان صاحب کل ایڈریس کر رہے تھے، وہاں بھی انہوں نے بھارت کے اوپر بات کی، اور جس طرح سے کشمیر کو اور پھر انڈین گورنمنٹ کو وہ کوستے رہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے تو یہ بڑی اپرچونٹی ہے، حال ہی میں آپ نے IMF سے بھی قرضہ لیا ہے، آپ وہاں جائیں، جو بھی ہے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں، لیکن اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ تو انڈیا کو فری رن دے رہے ہیں۔ سو آپ کا کیا خیال ہے ان کے نہ جانے سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو کوئی بہت زیادہ اس کا فائدہ یا نقصان ہے، ڈیفینیٹلی، چونکہ بھارت آلریڈی جس پوزیشن میں، اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کے لیے میٹر کرتا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی آفینسو رویہ اختیار کر سکے، کہ وہاں کسی فورم پہ جا کے اس کو تنقید کر سکے۔ اس کی تنقید بنتی تھی ایک ہی ایشو پہ جو بنتی آئی ہے جی، کہ وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کا کوشچن ہے، تو وہ خود ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ پہلے اپنا آپ تو کلیئر کریں، تو اس کے لیے وہ آپ خود ڈیفینسو ہیں، وہ آفینسو نہیں ہیں۔ بھارت پہ جتنے سوال اس حوالے سے اٹھیں گے اس سے زیادہ ان پہ اٹھیں گے، تو یہی ایک واحد چیز ہو سکتی تھی۔ دوسرا، انہوں نے وہ کشمیر کا جو رٹ لگایا کرتے تھے کہ وہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے، جال سازی کے ذریعے جو وہاں پہ انسیڈنٹ شو کر کے یا اس طرح کی چیزیں کر کے ایک آرٹیفیشلی جو ہے وہ کرتے تھے، اس کا بھی اب کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بڑے بڑے سیریس ایشوز ہیومن رائٹس کے اٹھے ہیں، لیکن اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے آگے فلوٹ نہیں کیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کی فیلڈ قسم کی جو ڈپلومیسی ہے، اور ڈپلومیٹک محاذ پہ جو ان کا ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے فیلڈ کمپین ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
تو اس لیے میں نہیں سمجھتا، لیکن الٹیمیٹلی بھارت کو ڈیفینیٹلی فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے ایک امپریشن تو میسج تو گیا ہے نا کہ پاکستان جو ہے ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. چونکہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی فلورش کر رہی ہے، فروغ پا رہی ہے، ہیومن رائٹس بھی سیف ہیں، ایوری تھنگ ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو چین اور روس کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ تو ایک فورم ہے جس پہ بیٹھ کے تو وہ بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کا. تو اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود ڈیموکریٹک فورسز کے، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، اررسپیکٹو کہ آپ کو چین کے ساتھ کیا تعلق ہے یا نہیں ہے. روس کے ساتھ تو خیر ہے ہی نہیں، اس کا تو نام ہی وہ بلا وجہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن اگر چین کے ساتھ تو ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو ایک وقت میں ایک چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وچ کمز ٹو دا کوشچن جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ پتہ نہیں پاکستان کیا کہتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان پارٹی بنے کے بجائے اس میں ایک جو ہے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. غالباً ایسی کوئی بات آپ نے کی تھی. جی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کریں گے. خیر وہ تو ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف چین کے پلڑے میں ہے، دوسری طرف جہاں انہیں قرضے چاہیے اکانومی کو بچانا ہے وہاں وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آئی ایم ایف امریکن ٹیکس پیئر فنڈ کر رہے ہیں. ایک عام پاکستانی اگر یہ پروگرام دیکھے گا تو وہ یہ اپنے یہاں پہ لوگوں سے سوال پوچھنے کی کوشش کرے اپنے دوستوں میں یا جہاں کہیں بھی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. چائنا اکنامک جو کوریڈور ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس پر کام کافی عرصے سے جو ہے یا تو دھیمی رفتار میں چل رہا ہے یا پھر چل ہی نہیں رہا ہے. معیشت پاکستان کی بہت بری ہے. ایسے میں امریکن ٹیکس پیئر آپ کو فنڈ کر رہے ہیں، آپ کو اتنا سارا پیسہ دے رہے ہیں. آئی ایم ایف ہی پاکستان کی اکانومی اس وقت چلا رہا ہے. گورنمنٹ نے اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک سے پیسہ مانگنے کی کوشش کی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ نہیں، اب جو نئی آپ ترمیم لے کر آئے ہیں آئین میں اس کے بعد آپ یہ حق کھو چکے ہیں. اور آئی ایم ایف کی شرائط یہی ہے کہ اب آپ اپنی ریونیو، سورس آف ریونیو خود جنریٹ کریں، آپ اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں مانگ سکتے ہیں. ایسے میں عمران خان صاحب کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، مگر وہ سارے چیلنجز اپنی جگہ. کوئی بھی ایسا موقع آئے جب آپ کو کسی فورم پر بلایا جاتا ہے، خاص طور سے جب آپ خود کو ایک ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو آپ کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اگر چائنا پوچھتا بھی ہے کیوں گئے تو کہیں بھائی دنیا بھر کے 110 سے زیادہ ملک گئے ہیں جن کے یہاں ڈیموکریسی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارا ماننا ہے، اس لیے یہاں جانا ہماری مجبوری ہے. جیسے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی آپ کی مجبوری ہے. آپ کے پاس اور کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہیں جو آپ کو قرضہ دے گا. سعودی عربیہ نے دیا ہے، وہ ایک گارنٹی کے طور پہ پیسہ رکھوایا ہے. یو کان ٹچ دیٹ منی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. پتہ نہیں یہ کوئی پاکستان کے فارن آفس میں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، آئی ایم شور بڑے کیپیبل لوگ ہوں گے ان کے نزدیک تو، مگر بہت ساری بیہائنڈ دا سینز باتیں ہوتی ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں آ کے پتہ چلے کہ جی کیا وجہ رہی. ویسے جو بھی ہوا اچھا نہیں ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے. اس سے پاکستان اور زیادہ آئسولیٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں تنہا ہوتا ہے. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب. خدا حافظ. خدا حافظ.